मुलाकातें काम कर गईं। IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुंच गए। नवी जायजा और प्रोग्राम की बहाली की राह में तमाम रुकावटें दूर। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF टीम के दरमियान 3 जून 3 दिन से मुज़ाकरात जारी थे। जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब बातचीत और नए ड्राफ्ट की तैयारी का अमल जारी रहा। महंगाई रे महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। हुकूमत ने महंगाई की शक्ल में पिसे अवाम पर एक और आजमाइश ढाई। IMF की एक और शर्त पूरी। 215 रुपए के नए टैक्स लगाने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना ने येस सर के मुआहदे पर मिनो-इन अमल दरामद की तजवीज़ मान ली। PSQCA की सिफारिश पर पंखों पर भी 2000 रुपए टैक्स लगेगा। इसहाक डार ने कहा, अल्लाह करे हमारा IMF से जल्दी मुआहदा हो जाए। मुआहदे को वेबसाइट पर डाल देंगे ताकि हर कोई देख सके। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान से बेबस हर शर्त मानने के लिए तैयार। बस रकम जारी करने की इस्तदाद। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म। स्टेट बैंक ने इम्पोर्ट्स पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी कर दिया। बंदरगाहों पर फंसे 6000 से ज़ायद कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान सेटअप के क़याम और दीगर मामलात पर भी बातचीत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, MD IMF से मुलाकात खुशगवार रही। मैनेजिंग डायरेक्टर को बता दिया पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी। अब बोर्ड लेवल मुआहिदा हो जाना चाहिए। कई बार कानून की तशरीह से मसाइल जन्म लेते हैं। जजेस आसानी से मार्केट में मैसर नहीं, कई इम्तहानात देने पड़ते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का SECP सेमिनार से खिताब। कहा, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात होकर करते हैं। कारोबार के मौके और सनती तरक्की से मुल्क की तरक्की मुमकिन है। कारोबार दोस्त इकदाम करना ज़रूरी है। हुकूमत को चाहिए कारोबारी अफराद की मुशावरत से मामलात चलाएं। टैक्स कवानीन के तहत जायज़ सलूक की ज़रूरत है। हमें बेहतर रेगुलेटरी सिस्टम की भी ज़रूरत है। हम हैरान हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका के साथ पाकिस्तान के करीबी ताउन के बावजूद इसे शामिल किया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमेरिका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से मुतल्लिक मखसूस हवाले को गैर ज़रूरी कहा, एक तरफा और गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, ये एलामिया सफारती असूलों के मुनाफी है और ये सियासी नौयत का है। पचास गैर मुल्की दौरे करने वाली लेफ्टिनेंट खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे फौजी जवान जान दे रहे हैं।
ہمیں دہشت گردی کے لائن میں کھڑا کر دیا. زرداری $100 بلین کی بات کرتا ہے, ہمارے پاس $3 بلین رہ گئے. ملک میں معاشی, سیاسی اور اقتصادی تباہی ہو گئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ سیر و سیاحت کمپنی کی مشہوروں کے دورے پر ہیں. اب میں انتخابی سیاست میں سرگرم نہیں رہوں گا. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پارٹی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. کہا, نہ صرف پارٹی بلکہ حکومت میں بھی ذمہ داریاں سونپنے پر پارٹی قیادت کا مشغول ہوں. معاشی طور پر مستحکم پاکستان پارٹی اور تمام لیڈروں کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. لاٹ الاٹمنٹ ریفرنس, سابق وزیر اعظم نواز شریف بری. لاہور کے احتسابی عدالت میں کیس کی سماعت. سابق وزیر اعظم کے وکیل نے کہا, نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا تھا. نواز شریف کا پلاٹر کے الاٹمنٹ میں کوئی کردار نہیں اور نہ ہی نئے قانون کے تحت کیس بن سکتا ہے. جج راؤ عبدالجبار نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو بری کر دیا. منی لانڈرنگ کیس, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور. عدالت نے رہا کرنے کا بھی حکم دے دیا. دوسری جانب وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع کر دی گئی. جون کی شدید گرمی, دوسری جانب ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. بجلی کی بندش کا دورانیہ 8 سے 14 گھنٹے تک تجاوز کر گیا. شہری گرمی سے بلبلا اٹھے. بجلی کا شارٹ فال 6765 میگا واٹ ہو گیا. کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر. شہریوں کا حکومت سے بجلی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا بھی مطالبہ. اور گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر, محکمہ موسمیات نے بڑی خوشخبری سنا دی. آج سے 30 جون تک بارشوں کی پیش گوئی. متعدد علاقوں میں سیلاب کا خدشہ, ندی نالوں میں طغیانی کا بھی امکان. السلام علیکم, کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان. ہیڈ لائنز آپ جان چکے, بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF اور پاکستان حتمی ڈیل کے قریب پہنچ گئے ہیں, جس کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان 9ویں جائزے اور پروگرام کی بحالی کی راہ میں رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی IMF کی MD سے ملاقاتوں اور رابطوں سے یہ پیش رفت ممکن ہوئی ہے. وزیر اعظم اور MD IMF کے درمیان پیرس میں رابطوں اور ملاقاتوں سے بریک تھرو ہوا ہے. مزید تفصیلات کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ وزارت خزانہ اور IMF ٹیم کے درمیان 3 دن سے مذاکرات جاری تھے. جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب بات چیت اور نئے ڈرافٹ کی تیاری کا عمل جاری رہا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم گزشتہ 3 دن سے معاملات طے کرنے میں مصروف تھی. ذرائع نے دعویٰ کیا کہ IMF اور پاکستان کے درمیان مزید مسئلہ یا تکنیکی دقت نہ ہوئی تو 9واں جائزہ تکمیل کو پہنچ جائے گا. ہفتے کی صبح IMF اور وزارت خزانہ کی ٹیم نے نئے ڈرافٹ کو حتمی شکل دے دی ہے.
وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF کے تمام نکات پر عمل مکمل کر دیا گیا۔ 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز مان لی ہے۔ 1 سے زائد اداروں میں پینشن ختم کی جا رہی ہے۔ PSUCA کی سفارش پر پنکھوں پر 2000 روپے ٹیکس ہوگا۔ پنکھوں پر 2000 ٹیکس 1 جنوری 2024 سے نافذ العمل ہوگا۔ اب مانیٹری فنڈ سے معاہدہ ہو جائے تو بسم اللہ، نہ ہو تو پھر بھی ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ پچھلے 3 دنوں سے IMF کے ساتھ خلوص نیت سے تفصیلی مذاکرات کیے۔ اللہ کرے ہمارا IMF سے جلدی معاہدہ ہو جائے۔ معاہدے کو ویب سائٹ پر ڈال دیں گے تاکہ ہر کوئی دیکھ سکے۔ مزید تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں 215 ارب روپے کے ٹیکس لگانے کی تجویز مانی ہے۔ ان ٹیکسوں کا بوجھ غریب طبقے پر نہیں پڑے گا۔ جاری خراجات میں 85 ارب روپے کی کمی کریں گے۔ انہیں بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ اس پر میں سینٹ کے قائمہ کمیٹی کی طرف فائنانس بل 23-24 اور بجٹ ہیں وہ یہ مشغلے رہا۔ معزز قائمہ کمیٹی نے چیمبرز آف کامرس اور دیگر عوامی حلقوں کی آراء کو مد نظر رکھ کر نہایت اچھی سفارشات پیش کی، اور اسی طرح جناب اسپیکر نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی جناب قیصر احمد شیخ صاحب کی سربراہی میں انہوں نے بھی کافی میٹنگز کی۔ میں اور میرے معزز ساتھی FBR اور فائنانس کے انہوں نے شرکت کی، اور ہم ان کی بھی تجاویز سے انہوں نے چیمبرز کے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کمیٹیز میٹنگ میں مدعو کیا، اور انہوں نے بڑی اچھی ماشاءاللہ ہمیں تجاویز دی۔ میں سب کا مشکور ہوں جی۔ میں ایوان بالا کی طرف سے مجموعی طور پر ہمیں 59 سفارشات موصول ہوئیں۔ ان میں سے 19 جو تھیں وہ سفارشات عمومی یعنی جنرل نوعیت کی تھی۔ معزز ممبران سینٹ نے بجٹ بحث کے دوران بھی اپنی تجاویز پیش کی۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر سود کے خاتمے، دفاعی بجٹ میں اضافہ، غیر ضروری اخراجات پر کنٹرول، لیپ ٹاپ سکیم، ووکیشنل ٹریننگ، نقصان میں جانے والے اداروں کی نجکاری، یوٹیلیٹی سٹور، سستے داموں بیج، کھاد اور شمسی توانائی سبسڈی، صحت کے محکمے کا بجٹ بڑھانا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 59 ان کی تجاویز میں یہ کور سبجیکٹ کور ہوئے ہیں، اور یہ فلور آف دی سینٹ میں بھی کیا گیا ہے۔ پوری کوشش کی موجودہ مشکل اور چیلنجنگ حالات کے باوجود جن تجاویز پر عمل ممکن ہو انہیں منظور فلی یا پارشل کر لیا جائے، وہ میں آگے چرچ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ معزز دوستوں، معاشی تجزیہ کاروں اور ماہرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بجٹ کے اچھے پہلو کی ستائش کی، اور ان کے حقوں کی طرف سے پیش کردہ تنقید کو بھی ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ جناب اسپیکر، کچھ معزز ممبران کو بعض تبدیلیوں پر تحفظات 2023-24 میں سپر ٹیکس کے حوالے سے تجویز کی گئی ہیں۔ بینکوں سے رقم نکالنے پر، کیش نکالنے پر، نقد رقم نکالنے پر نان فائلر ان پر جناب اسپیکر، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپر ٹیکس گزشتہ سال متعارف کروایا گیا تھا۔ ہم نے اسے مزید پروگریسو بنایا ہے۔ 10% نفاذ کے لیے انکم سلیب کو 300 ملین سے بڑھا کر 500 ملین کر دیا ہے۔ اسی طرح ٹیکس کی شرح کو بھی مزید پروگریسو کیا ہے، جو کہ 1%، 2، 3، 4، پہلے تو اسٹیٹ اس کے بعد 10 تھا، اب اس کے بعد 6، 8 اور 10، تاکہ پروگریسو کو ایک جو کینن آف ٹیکسیشن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو ٹیکس ریونیو کی اضافے کی شدید ضرورت ہے، اور سپر ٹیکس صرف زیادہ آمدنی والے افراد پر لگایا جاتا ہے، اور جو استدا رقم صرف ان پر لاگو ہوتا ہے، یعنی تھریش ہولڈ سے اوپر جن کی انکم ہے۔ اس لیے حکومت اس برقرار رکھ رہی ہے، لیکن ان تبدیلیوں کے ساتھ۔ پہلے تھا کہ 1، 2، 3، 4 اور ایک سیکٹرز سلیکٹ کیے گئے تھے، خصوصاً ان کی اسٹیٹ 10% تھا، وہ تفریق ڈسکریمنیشن کو ختم کر دیا گیا ہے، اور سلیبز کو بڑھا دیا گیا ہے تاکہ وہ پروگریسو سلیبز ہوں۔ جناب اسپیکر، نان فائلرز کے کیش نکالنے پر 6% ٹیکس کی شرح کے معاملے میں یہ واضح کرتا ہوں زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ آپ
जानते हैं कि टैक्स का सारा बोझ लगान बर्दाश्त करते हैं, इसलिए वक्त की आवश्यकता है। इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं, वो अपना वाजिबुल अदा टैक्स, ताकि इस जिम्मेदारी को मिलकर लाया जा सके। जनाब स्पीकर, 12 नवंबर मौजूद मेंबरान ने बोनस शेयर पर के इकदाम को भी उसकी मुखालफत की। मैं करता चलूं कि कंपनियां शेयर होल्डर कैश की शक्ल में या बोनस शेयर्स की शक्ल में जारी करती हैं। ऐसे शेयर होल्डर्स स्टॉक चेन में अपने शेयर्स बेच सकते हैं और नकद रकम वसूल कर सकते हैं। पहली सूरत में शेयर होल्डर वसूल होने वाले नकद कैश पर जो मुनाफे के तौर पर मिलता है 15% टैक्स अदा करते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में जब बोनस शेयर की सूरत जब कुछ डिविडेंड मिलता है तो कोई टैक्स नहीं लागू होता। इस काम के जरिए हमने बोनस शेयर पर टैक्स आयद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी है। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई। स्टेट बैंक ने इम्पोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी करते हुए बंदरगाहों पर फंसे हुए 6000 से ज्यादा कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फ्राहमी की इजाज़त दे दी है। स्टेट बैंक ने जारी सर्कुलर में कहा है कि स्टेट बैंक की जानिब से दरामदात पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गई। इम्पोर्ट के लिए ज़र मुबादला की फ्राहमी में तरजीही दरामदात की शर्त ख़त्म कर दी जाएगी। अब तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फ्राहम होगा। ज़र मुबादला के मिजाज डीलर्स को तमाम दरामदात के लिए ज़र मुबादला फ्राहम करने की हिदायत कर दी गई है। मरकजी बैंक के मुताबिक फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कहना है कि हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं, लेकिन कई बार कानून की तशरीह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने SECP सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तनाज़ात के हल के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात लेनी चाहिए। अदालतें कानूनी पहलुओं से मुतल्लिक फैसला करें। उन्होंने मजीद कहा कि जजेस वक्त के साथ साथ मैच्योर होते हैं। हाई कोर्ट्स में कैपेसिटी के मसाइल दरपेश हैं। जजेस आसानी से मार्केट में मैसर नहीं, कहीं इम्तहानात देने पड़ते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है। जो भी रेगुलेटर है इसको एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए। सर्विस के मामलात पर सर्विस ट्रिब्यूनल बनते हुए उनका कहना था कि हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात होकर करते हैं। हम कानूनी और अवामी अहमियत के मामलात देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठकर हम कानून को आइन के मुताबिक देखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या हमारा कानून कारोबार के मौके फराहम करने में मददगार है। कारोबार के मौके और सनती तरक्की से मुल्क की तरक्की मुमकिन है। इनका कहना था कि कारोबार दोस्त इक़दाम करना ज़रूरी है। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीका भारत मुश्तरका बयानिए में पाकिस्तान से मुतल्लिक मखसूस हवाले को गैर ज़रूरी करार दे दिया। यकतरफा और गुमराह कुन करार देते हुए कहा कि यह सिफारती असूलों के मुनाफी है और ये सियासी नौयत का है। हम हैरान है कि दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीका के साथ पाकिस्तान के करीबी ताउन के बावजूद इसे शामिल किया गया। कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। अपनी जानों के नजराने पेश करके हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुसल्लह अफवाज ने एक मिसाल कायम की है। पाकिस्तान के अवाम इस जंग में असल हीरो हैं। उनका मजीद कहना था कि सितम ज़रीफ़ी ये कि यह मुश्तरका बयान खिते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम के कलीदी ज़राए को हल करने और भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने में नाकाम रहा है। ये बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 50 गैर मुल्की दौरे करने वाली लिपस्टिक खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने अपने पैगाम में लिखा कि दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे फौजी जवान जान दे रहे हैं। हमें दहशत गर्दी की लाइन में खड़ा कर दिया गया। जरदारी $100 बिलियन की बात करता है, हमारे पास $3 बिलियन रह गए हैं। IMF के
5 दिन رہ گئے ہیں جو اس باختر ڈار صحافیوں کو تماچے مارنا ہے۔ ملک میں معاشی، سیاسی اور اقتصادی تباہی ہو گئی۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم، وزیر خارجہ سیر و سیاحت کمپنی کی مشہوری کے دوروں پر ہیں۔ عدالت میں کیس بعد میں جاتا ہے، حکومت عدالت پر پہلے حملہ آور ہو جاتی ہے۔ حکومت کا 7 ججوں کو نہ ماننا توہین عدالت ہے۔ اگر الیکشن وقت پر نہ ہوئے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ملک میں کیا ہوگا؟ 13 اگست اسمبلیوں کی ریڈ لائن ہے، ستمبر ہوگا۔ وہیں دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر نگران سیٹ اپ کے قیام اور دیگر معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات خوشگوار رہی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کو بتا دیا پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں، اب بورڈ لیول معاہدہ ہو جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پارٹی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے سیکرٹری جنرل نون لیگ احسن اقبال کے نام خط میں سندھ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے کے علاوہ تمام پارٹی کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ اب میں انتخابی سیاست میں سرگرم نہیں رہوں گا، نہ صرف پارٹی بلکہ حکومت میں بھی ذمہ داریاں سونپنے پر پارٹی قیادت کا مشغول ہوں۔ پارٹی قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف نے میرے ساتھ انتہائی مہربان رویہ اور خیال رکھا، میں ان کی حمایت اور اعتماد کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سماجی طور پر منصفانہ اور معاشی طور پر مستحکم پاکستان دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں۔ میری آپ کے لیے، پارٹی کے لیے اور تمام لیڈروں کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ احتساب عدالت لاہور نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بری کر دیا۔ لاہور کے احتساب عدالت میں پلاٹ الاٹمنٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے قاضی مصباح ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ دوران سماعت سابق وزیر اعظم کے وکیل نے کہا کہ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا تھا۔ نواز شریف کا پلاٹوں کے الاٹمنٹ میں کوئی کردار نہیں اور نہ ہی نئے قانون کے تحت کیس بن سکتا ہے۔ احتساب عدالت کے جج راؤ عبدالجبار نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے نواز شریف کو بری کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ احتساب عدالت لاہور نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بری کر دیا۔ لاہور کے احتساب عدالت میں پلاٹ الاٹمنٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے قاضی مصباح ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ دوران سماعت سابق وزیر اعظم کے وکیل نے کہا کہ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا تھا۔ نواز شریف کا پلاٹوں کے الاٹمنٹ میں کوئی کردار نہیں۔ وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی اپنے وکیل علی بخاری کے ہمراہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کا تبادلہ ہو گیا ہے اور نئے جج نے ابھی چارج نہیں سنبھالا، جس کے باعث پی ٹی آئی رہنما کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع ہو گئی ہے۔ مقدمے میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر ہنگامہ آرائی میں ایما کا الزام ہے۔ شاہ محمود قریشی نے دہشت گردی کے مقدمے میں عبوری ضمانت قرار رکھی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں صدر تحریک انصاف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ ایف آئی اے نے سابق وزیر اعلیٰ کو عدالت پیش کیا۔
عدالت نے دونوں جانب سے وکلا کے دلائل سننے کے بعد پرویز الہی کی ضمانت منظور کر لی۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ منی لانڈرنگ کیس میں صدر تحریک انصاف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ ایف آئی اے نے سابق وزیر اعلیٰ کو عدالت پیش کیا۔ عدالت نے دونوں جانب سے وکلا کے دلائل سننے کے بعد پرویز الہی کی ضمانت منظور کر لی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سرکاری افسران کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں فواز چودھری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے فواز چودھری کے کیس کی سماعت کی۔ فواز چودھری کے وکیل فیصل چودھری عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت میں فواز چودھری نے وکیل کے ذریعے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ آگے بتاتے ہوئے آپ کو چلیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوارڈینیٹرز نے موسیٰ خان کی قیادت میں موسیٰ خان کی قیادت میں وفد جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوارڈینیٹرز نے موسیٰ خان کی قیادت میں وفد جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ وفد نے مشترکہ اعلامیے میں کہا کہ ہم بلوچستان سے لاہور تمام بلوچ برادری کی طرف سے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس سمیت عسکری تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے سبب بلوچستان کا بچہ شدید غم و غصے میں ہے اور ملک دشمن عناصر کو قانون کے کٹہرے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وفد نے مزید کہا کہ پاک فوج پورے پاکستان کی حفاظت کی ضامن ہے۔ افواج پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی آواز اور ہاتھ کو بلوچستان کا کوئی بھی فرد برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے مال اور جانوں سمیت پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فوجی املاک پر ہونے والے حملوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں بلوچ مجاہد فٹ بال گراؤنڈ اینڈ کمیونٹی سینٹر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے منصوبے پر 1 ارب 90 کروڑ روپے خرچ کیے۔ منصوبہ ابراہیم حیدری کے عوام کے لیے سندھ حکومت کا بڑا تحفہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ صوبائی اور قومی اسمبلیاں 13 اگست کو از خود ختم ہو جائیں گی۔ اسمبلیوں کو آگے بڑھانے کا کوئی بھی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ مزید کہا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے 2 شہری شہید جبکہ ایک کو شدید زخمی کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے آج 11:55 پر لائن آف کنٹرول کے سیکٹر ستوال میں اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ بھارتی فورسز نے چرواہوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا۔ شہید ہونے والوں میں عبید قیوم اور محمد قاسم شامل ہیں۔ دونوں کا تعلق ضلع پونچھ کے گاؤں بارہ دری سے ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے 2 شہری شہید جبکہ ایک کو شدید زخمی کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے آج 11:55 پر لائن آف کنٹرول کے سیکٹر ستوال میں اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ بھارتی فورسز نے چرواہوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا۔
شہید ہونے والوں میں عبید قیوم اور محمد قاسم شامل ہیں۔ دونوں کا تعلق ضلع پونچھ کے گاؤں بارادری سے ہے۔ دوسری جانب دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر پنجاب میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری فیصل آباد، گجرانوالہ، بھاولپور، ڈی جی خان اور ملتان سے عمل میں لائی گئی ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی اور القاعدہ سے ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، فیوز اور نقدی برآمد ہوئی۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گردوں کی شناخت نوید خان، پورم، غلام حسین، غلام عباس، اویس، محمد سیف حسین، اسماعیل اور اخوان کے نام سے ہوئی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف 7 مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹ کے اندراج کی آخری تاریخ 13 جولائی مقرر کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ویڈیو پیغام میں سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے ووٹ کے اندراج کی آخری تاریخ 13 جولائی ہے۔ شہری اپنے ووٹ کی معلومات قومی شناختی کارڈ نمبر 3300 پر میسج کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے شہریوں کو ہدایات کی کہ ووٹ کے اندراج اور درستگی کے لیے ضلعی الیکشن کمیشن کے دفتر آئیں، جبکہ ووٹ کے اندراج کا فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فارم پر کر کے متعلقہ ضلعی الیکشن کمیشن کے دفتر میں جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ ملک بھر میں گرمی کے باعث بجلی کی طلب کئی گنا بڑھ گئی ہے، جس کے باعث بجلی کا شارٹ فال 6765 میگا واٹ ہو گیا ہے۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق اس وقت بجلی کی مجموعی پیداوار 20,235 میگا واٹ ہے اور ملک بھر میں بجلی کی طلب 27,000 میگا واٹ ہے، جبکہ پن بجلی کی پیداوار 8,000 میگا واٹ ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق سرکاری تھرمل پاور پلانٹس 520 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 7,000 میگا واٹ ہے۔ رائے ونڈ پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار 1,225 میگا واٹ ہے، جبکہ پن بجلی کی پیداوار 8,000 میگا واٹ ہے۔ نیوکلیر پاور پلانٹس کی پیداوار 3,270 میگا واٹ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاور سسٹم اوور لوڈ ہونے سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچ گئی۔ وزارت توانائی اور ڈسکوز کے سسٹم بہتری کے دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق ملک بھر میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے اور شہر کے بیشتر علاقوں میں 14 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں ترمیم نہیں کی گئی۔ لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ پاکستان کے فضائی دفاع میں نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان نے 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کی تیاری کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ پاکستان ترکیہ کے ساتھ مل کر 5th جنریشن طیارے تیار کرے گا۔ پاکستان ترک ایرو اسپیس انڈسٹری کے خان طیارے کے پروگرام کا حصہ بن گیا۔ پاکستان ترکیہ کے ساتھ مل کر جدید ٹیکنالوجی 5th جنریشن طیارے تیار کرے گا۔ ذرائع ترک ایرو اسپیس انڈسٹری نے 2010 میں 5th جنریشن طیارے کی تیاری کے پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ ترکی کے TF-X طیارے نے رواں برس اپنی پہلی ٹیکسی کی تھی۔ TF-X طیارے کی پہلی باضابطہ پرواز رواں برس کے آخر میں متوقع ہے۔ پاک فضائیہ میں پہلا 5th جنریشن طیارہ 2030 میں شامل کیا جائے گا۔ دوسری جانب لاہور میں صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈی سی لاہور کی ہدایت پر افسران کے اچانک دورے جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے متعلقہ علاقوں کے دورے مختلف ہسپتالوں اور مارکیٹوں میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ مریضوں سے انفرادی طور پر سہولیات بارے دریافت کیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے ڈاکٹرز اور عملے کی حاضری کو چیک کیا۔ صفائی کی ناقص صورتحال میاں منشی ہسپتال کی رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو ارسال کر دی گئی۔ ایم ایس کو ادویات ریکارڈ سمیت طلب کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق ڈی سی لاہور نے ایم ایس کو میاں منشی ہسپتال میں فوری صفائی آپریشن کرنے کا بھی حکم جاری کیا۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور حیدر رافعہ حیدر نے کہنا تھا کہ بہانے بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ ہسپتال انتظامیہ عوام کی ہر ممکن سہولت فراہم کرے۔ صفائی جیسی بنیادی ذمہ داری پوری نہ کر پانا ہسپتال انتظامیہ کی نااہلی کے سوا کچھ نہیں۔ بنیادی ذمہ داریوں میں بہانہ بازی یا غفلت کرنے والے انتظامی سیٹوں پر انہیں نہیں رہنے دیں گے۔
صوبائی دارالحکومت لاہور میں ترقیاتی منصوبوں کی قبل از وقت تکمیل کی کوشش جاری ہے۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز کے ترقیاتی منصوبوں کے دورے جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ساجزادہ یوسف نے فیروزپور روڈ تا پنجاب سوسائٹی سڑک کا دورہ کیا۔ ماڈل ٹاؤن نے سڑک کی مرمت اور بحالی کے کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن نے CNW کے STO اور سب انجینئر کو بھی موقع پر بلا لیا۔ اس موقع پر AC ماڈل ٹاؤن ساجزادہ یوسف کا کہنا تھا کہ سڑک کی کارپیٹنگ اور سینٹر لین مارکنگ کا کام قبل از وقت مکمل ہو چکا ہے۔ بہتر روڈ سیفٹی لینز کے درمیان ریفلیکٹرز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ٹھیکیدار کو مزدوروں کے لیے پینے کے پانی کی وافر مقدار کی فراہمی موجود ہے۔ AC ماڈل ٹاؤن نے مزدوروں کو ہیٹ ویو سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی بھی ہدایت کی ہے۔ DPO بھکر محمد نوید کی ہدایت پر بھکر پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 9 کلو 735 گرام چرس 40 لیٹر شراب برآمد، مقدمہ درج۔ تفصیلات کے مطابق DPO بھکر محمد نوید کے احکامات کی روشنی میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں DPO بھکر محمد نوید کی ہدایت پر بھکر پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 9 کلو 735 گرام چرس 40 لیٹر شراب برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق DPO بھکر محمد نوید کے احکامات کی روشنی میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تمام پولیو ہیلتھ ورکرز نے پریس کلب کے سامنے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کے سبب احتجاج کیا۔ پولیو ہیلتھ ورکرز کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہوں کو 18,000 سے بڑھا کر 32,000 کیا جائے اور ان ورکرز کو ان کا جائز حق دیا جائے۔ مزید تفصیلات جانتے اسلام آباد سے ہماری نمائندہ عائشہ محمود کی اس رپورٹ میں۔ ہمیں ہمارا حق دو، تنخواہوں میں کمی نامنظور، 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 ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں ہمارا حق دو۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد پریس کلب کے پاس، جہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاج کر رہی ہیں۔ یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز وہ ہیں جنہوں نے پولیو مہم میں بھرپور حصہ لیا اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ان کی جائز تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ 24,000 روپے کی بجائے ان کو 18,000 پے کیے جا رہے ہیں۔ 7 دن کی تنخواہ کا کہہ کر پورا مہینہ یہ لوگ کام کرواتے ہیں اور پھر ان کی جائز تنخواہیں ان کو نہیں دیتی۔ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ جی کیا بتائیں، آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ السلام علیکم، میں F7 کی ایریا انچارج ہوں۔ میں نے یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی میرے کولیگز کھڑے ہیں سب ہم لوگوں سے تقریباً 15 سے 20 دن کام کرایا جاتا ہے اور انتہائی کہتے ہیں مشقت والا ہمارا کام ہے۔ اور جب ہمیں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم آپ کی تنخواہ آپ کی انکریز کر دی ہے، آپ کی تنخواہیں تقریباً 30,000 28,000 اتنی آئے گی، اور جب تنخواہ آئی ہے تو 18,000 روپے آئی ہے، تو اس کے لیے ہم سب لوگ احتجاج کے لیے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے نا اعلیٰ حکام تک پہنچائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہم بھی انسان ہیں، کم سے کم اجرت بھی 32,000 روپے آپ کم از کم ہماری اتنی تو کریں نا۔ آپ ہماری ڈیمانڈیں پوری کریں۔ ہم SMTs ہیں، پورا 7 دن ہم کام کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہمیں بلایا جاتے ہیں ہم جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں ہر گھر میں کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بچہ سو رہا ہے ہمیں اس کے لیے 10 دفعہ جانا پڑتا ہے، کئی دفعہ تو ہمیں 4 دفعہ اس گھر میں جانا پڑتا ہے۔ لوگ مس بہیو بھی کرتے ہیں، گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، بلاکس پہ چڑھنا پڑتا ہے، لیکن کیا ہماری سیلری 14 سے 13 سے کبھی بڑی نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ عرصہ 2 سال سے اس اسلام آباد میں ایز اے ایریا انچارج اپنی رسپانسبلٹیز ادا کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 24 اکتوبر کو مجھے بیسٹ فرنٹ لائن ورکر کا ایوارڈ دیا گیا، میرے کام کی وجہ سے، کسی سفارش کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ یہ EPI کے فیس بک پہ پیج پہ میری پکچر موجود ہے، تصویریں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہمارے کام میں کمی نہیں ہے تو ہماری تنخواہوں میں کمی کیوں ہے؟ اگر یہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے تو کیوں کی جا رہی ہے؟ ہم پہلے کم تنخواہوں پہ کام کر رہے تھے، ہمیں باقاعدہ جو ہماری سینئر مینجمنٹ تھی انہوں نے ہمیں ہر ٹریننگ میں ہر سیشن میں یہ بتایا، واٹس ایپ کے تمام گروپس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی اب تنخواہ بڑھ گئی ہے اور یہ اتنی بڑی ہے، اور اس کا ہم سے کام بھی لیا گیا۔ ہمیں چھٹی بھی لیٹ ملتی تھی، ہمارا کام ختم ہو جانے کے باوجود ہمیں گھر نہیں جانے دیا جاتا تھا کہ آپ کی تنخواہیں بڑھی ہوئی ہیں، آپ یہیں پہ رکیں، آپ مکمل کام کریں، ہر چیز کو نوٹ کریں۔ ہم نے ہر قسم کی NA کی کوریج کی،
ریفیوزر کی کوریج کی, میپس بنائے, ہر چیز بنائی, ساری نہیں بنائی کہ جی آپ کی اب تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. السلام علیکم, میں ایریا انچارج F7 زون سے ہوں. جیسا کہ ہم سے تنخواہوں کا وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کی جو تنخواہیں ہیں وہ بڑھا دی جائیں گی, 26,000 سے 35,000 کر دی جائیں گی, لیکن انہوں نے یہ وعدہ پورا کرنے کے بجائے جو ہماری تنخواہیں بنتی تھی 20,500 ہماری تنخواہ تھی, لیکن اس میں سے بھی انہوں نے مائنس کر دیا, 18,700 میں سیلری ملی, بڑھانے کے بجائے کم کر دی گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ میرا پیغام ہے اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ ہم خون پسینے کی ہماری ایک طرح کی کمائی ہے, چاہے گرمی ہو, سردی ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, ہم ہر حال میں آ کے ایز اے فرنٹ لائن ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہوتے ہیں. 5 سال سے کم عمر بچوں کو یہ پولیو کے 2 قطرے پہ لا کے پولیو جیسے وائرس سے بچانے کے لیے توگو 2 میں لگے رہتے ہیں. کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ جب وعدہ کیا تھا تو پورا کرنا تھا نا, اگر وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی. السلام علیکم, میں SMT ہوں G81 ہنسا کالونی کی. بات یہ ہے کہ ہم پولیو کے لیے خاتمے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, صبح گرمی میں نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, سردیوں میں بھی کمپین میں جانا مشکل ہے. 7 دن جو ہے ہم دن اور رات جو ہے کسی بچے کو رہنے نہیں دیتے تاکہ جو ہے کوئی بھی بچہ جو ہے پولیو کے کچے پینے سے محروم نہ رہ جائے, تاکہ یہ وائرس پھیلے نہ اور یہ بیماری ختم ہو سکے. جب ہم لوگ اتنی محنت سے کام کریں اور آگے سے ہمیں جب اجرت نہیں ملتی, معاوضہ نہیں ملتا, تو یہ بھی جو ہے ہمارے لیے بڑی ڈس آنر بات ہے, کیونکہ یہ پھر ہمیں عزت تو نہیں دیتے نا. اپریشیٹ تو بڑا کرتے ہیں کہ جی ہم فرنٹ لائن ورکر ہیں, ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں, لیکن خالی سلیوٹ سے نہیں چلے گا. ہم لوگوں کا بھی حق ہے کہ ہمیں معاوضہ بھی پورا دیا جائے. پولیو لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اپنے مطالبات محکمے کے سامنے رکھے اور اس حوالے سے DHO, CDA افسران اور DC اسلام آباد کو کہا ہے کہ اس بارے میں غور و فکر کریں اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں جو ان کا جائز حق ہے. اس حوالے سے محکمے سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ وومن چیمبر آف کامرس کی جانب سے عید گالا کا اہتمام کیا گیا. پارک لین ہوٹل میں منعقدہ نمائش میں 50 سے زائد سٹالز لگ گئے. تقریب کا افتتاح نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. آرگنائز کر رہے ہیں عید گالا. میں اپنی انٹرپرینیورز کو میسج دینا چاہوں گی کہ جی ونڈرفل ایگزیبیشن آپ کا جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آپ کام کر رہی ہیں تو آپ ہمارے پلیٹ فارم جو وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا پلیٹ فارم ہے اس سے آپ اپنے بزنس کو چمکائیں, اتنا چمکائیں کہ آپ کا دنیا میں نام ہو. ہاں جی, یہ ایونٹ میں نے ارینج کیا ہے. میں وومن چیمبر کی ہیڈ ہوں اور خواتین کا ہم پہ بہت پریشر تھا کہ کوئی ایگزیبیشن کریں, تو موسم تو اجازت نہیں دے رہا تھا, نہ ہی سیاسی حالات اجازت دے رہے تھے, لیکن ہم نے ساری خواتین کو اکٹھا کرا ہے. ماشاءاللہ سے بہت اچھا ایونٹ رہا ہے. آپ گیدرنگ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس سے دیکھ رہے ہیں کہ, اور سب سے اچھی بات ہے کہ میرا پیغام تھا خواتین کو کہ سیل سے زیادہ آپ نیٹ ورکنگ کی طرف کریں توجہ, کیونکہ آنے والے دور میں جتنی آپ کی اسٹرانگ نیٹ ورکنگ ہوگی اتنا آپ کا کاروبار چمکے. السلام علیکم, میرا نام مثال ہے اور میرے برانڈ کا نام کرافٹ بائی مثال ہے. میں وومن چیمبر آف کامرس کی فرسٹ ٹائم ایونٹ پہ آئی ہوں. بہت زبردست ایونٹ جا رہا ہے اور بہت زیادہ رش ہے کیونکہ عید آ رہی ہے آگے, تو لوگ کافی شاپنگ میں بزی ہیں. اور جو میرا اسٹال ہے وہ بیسکلی ہم پورے جو ملک کی ہماری چیزیں ہیں ہم اس کی ایگزیبیشن کرتے ہیں, اور اٹ از بیسکلی MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں واسا لاہور کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. عید الاضحیٰ کے دنوں میں بارشوں کی پیش گوئی کی وجہ سے MD واسا نے آپریشن ڈائریکٹوریٹ کو مکمل الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی. مویشی منڈیوں میں واٹر ٹینکرز کی تعیناتی, تمام ڈائریکٹرز کو مانیٹرنگ کی ہدایات کی گئی. تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں. MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں واسا لاہور کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیش گوئی کے مطابق MD واسا نے آپریشن ڈائریکٹوریٹ کو مکمل الرٹ رہنے کی ہدایات کی. مویشی منڈیوں میں واٹر ٹینکرز کی تعیناتی, تمام ڈائریکٹرز کو مانیٹرنگ کی ہدایات کی. غفران احمد نے کہا تمام ڈائریکٹرز عید کے دنوں میں عید گاہوں اور مساجد کے ملکہ علاقوں میں سیوریج کی شکایات, مین ہول کے ٹوٹے کورز کی شکایات کا فوری ازالہ ممکن بنائیں. اجلاس میں پانی و سیوریج کی ترقیاتی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. بیشتر ترقیاتی اسکیموں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. MD واسا غفران احمد کا تمام ڈائریکٹرز کو ڈرین کی ڈسلٹنگ شیڈول پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایات کی گئی. MD واسا نے انرجی ڈائریکٹوریٹ کو واسا لاہور کو مرحلہ وار سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا ٹاسک دے دیا. واسا لاہور شاد باغ ڈسپوزل, کٹار بند, ہڈیارہ, ستو قتلہ, فرخ آباد اور شادی پورہ ڈسپوزل اسٹیشنز پر سولر سسٹم لگائے گا. واسا لاہور ان ڈسپوزل اسٹیشنز پر سولر سسٹم کی تنصیب سے 3736 کلو واٹ بجلی پیدا کر سکے گا. اس سے قبل واسا لاہور نے محمود بوٹی,
और मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर सिस्टम की तंसीब में अमल में लाई है। मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट को खराब होने वाले ट्यूबवेल्स की फौरी मुरम्मत के अहकाम भी जारी किए गए। दूसरी जानिब गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ 21 FIR दर्ज करवा दी गई। अलामा इकबाल टाउन में 8, अजीज भट्टी टाउन में 4, गुलबर्ग राबी टाउन 5, शालीमार में 2 FIR दर्ज करवाई गई। गुफरान अहमद ने मजीद कहा, रिकवरी में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में DMD ऑपरेशन अब्दुल करीम और DMD मियां आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड रावलपिंडी ऑफिस का नाजायज काबजीन के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। वाकई में 10 अरब रुपए मालियत की 5 कनाल 1 मरला प्रॉपर्टी पर मुश्तमिल होल सेल की कमर्शियल मार्केट को सील कर दिया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर रावलपिंडी मोहम्मद आसिफ खान ने बताया कि मकामी सेक्रेटरी बराए मजहबी अमूर और चेयरमैन बोर्ड कमीशन के चेयरमैन शुएब के अहकामात की रोशनी में यह कार्रवाई अमल में लाई गई। डायरेक्टर FIA राना जबार की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर FIA साजिद खान, उनकी टीम और CPO रावलपिंडी की हिदायत पर SP फैसल नाइम, DSP सरवर बाबर मुमताज समेत ज़िला इंतजामिया और ट्रस्ट बोर्ड के मुलाजमीन ने भरपूर हिस्सा लिया। दूसरी जानिब लाहौर के निजी होटल में जारी 4 रोज़ा वाइस चांसलर ट्रेनिंग वर्कशॉप इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ख्वाजा अहमद हसन ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में 22 वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा अहमद हसन का इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि इखलाकी तालीम बच्चों की किरदार साजी के लिए ज़रूरी है। वालिदैन को अपने बच्चों का हकीकी सरपरस्त आला बनना होगा। आला तालीम की खिदमत किसी इदारे की नहीं, मुल्क की खिदमत होती है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका का कॉन्फ्रेंस और मुंतज़मीन में शील्ड्स और तौसीफ़ी असनाद तकसीम की। रेलवे के हजारों मुलाजमीन की सुनी गई। वफाकी हुकूमत ने कोहिनूर की खबर पर एक्शन लिया और प्रोग्राम पूरा सच की निशानदही पर एक्शन ले लिया। वफाकी हुकूमत ने जुम्मे के रोज हजारों रेलवे मुलाजमीन को ईद से कबल जून के माह की तनख्वाहों के चेक जारी कर दिए। रेलवे मुलाजमीन खुशी से झूम उठे। रेलवे मुलाजमीन की बैंक अकाउंट्स में आइंदा हफ्ते पीर या मंगल को तनख्वाहें ट्रांसफर हो जाएंगी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक वाज़ेह रहे कि जुमेरात 22 जून को मुल्क भर में हजारों रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सड़कों पर निकल आए थे। कोहिनूर न्यूज़ चैनल ने रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी के मामले को भरपूर तरीके से उजागर किया। इस हवाले से खबरें भी दी गई और कोहिनूर न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम पूरा सच में एंकर पर्सन डॉक्टर नबीहा अली खान और अली फारूक मलिक ने रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी के मामले को भरपूर तरीके से उठा दिया। रेलवे प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने भी कोहिनूर न्यूज़ चैनल का रेलवे मुलाजमीन के हक में आवाज़ उठाने पर शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ और उसने हमारी लाज रखी मजदूरों की। प्रेम यूनियन की कॉल पर कल पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े स्टेशन पर मुल्क भर में मुजाहरे हुए और इन मुजाहरे की कवरेज में मीडिया ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, हमारी बात बने। इस मौके पर मैं कोहिनूर चैनल का स्पेशली शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने और अली भाई ने हमारी बात को बड़ा उठाया। बार बार अली भाई हेडक्वार्टर में आते रहे और हमारे प्रोग्राम करते रहे। शुक्रिया अली भाई। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।